हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड मैं हूं अमृता जायसवाल आप सभी के सामने। और आज हम फिर से आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुके हैं गाइस। आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं गाइस, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो का टाइटल है अल्लाह तुमको देख रहा है बाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की वीडियो पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं गाइस। अल्लाह तो वैसे सभी को देखता है और ऐसा कोई नहीं है जिसे अल्लाह नहीं देख रहा, तो सब पे अल्लाह की नज़र है गाइस। तो चलिए हम सब इस वीडियो को देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी ने इस वीडियो में क्या बताया गया है गाइस। तो अल्लाह की सुकून भरी बातें हम सभी सुनेंगे गाइस और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे गाइस। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए अब हम वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और आप सभी ऐसे ही अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा गाइस। वीडियो को देखते हैं गाइस, उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप फरमाए मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूँ, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। हाँ, अहले किताब अपने दीन में गुलूफ ना करो, इफरात व तफरीद का एग्जेजरेशन का शिकार ना हो, और देखो अल्लाह के बारे में कोई बात ना करो मगर वो जो हक पर मबनी है। इनको भी तो चाहिए ना कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाने का हक है, तब ये कामयाब होगा। लअल्लहुम यरशुदून। व इदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे बंदे आपसे पूछें मेरे बारे में तो आप फरमाएं कि मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं। अल्लाह ताला हर शख्स के करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब भी मुझे पुकारता है। फल यस्तजीबू ली, लेकिन शर्त यह है कि तुम लोग भी मेरे हुक्म पर लब्बैक कहो, मेरा कहना मानो। वल युमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। और ईमान लाओ तुम लोग भी जिस तरह के ईमान लाने का हक है ताकि तुम हदायत पा सको। ये जी आयत इंसानियत का मैग्ना कार्टा है जो यूरोप के अंदर 17वीं सदी ईस्वी के अंदर एक कानून पास हुआ था कि हर इंसान का ये राइट है कि वो अपने हुक्मरान से जाके सवाल कर सकता है, उसका दरवाजा खटखटा सकता है अपने राइट के लिए। ये आयत पूरी इंसानियत के लिए मैग्ना कार्टा है कि हर शख्स अल्लाह ताला को पुकार सकता है, बीच में किसी को कोई डालने की जरूरत नहीं है। अब इससे ज्यादा और किन अल्फाज में समझाया जाए कि जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो आप फरमाए मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं। अब यहां तो ये होना चाहिए था कि मैं तुमसे बहुत दूर हूं, एक सीढ़ी लगाओ मेरे तक पहुंचो। विच कोई पाओश है कहना ना, विच कोई कहना छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चाहिए होती है, तो आप सीढ़ी के बगैर छत तक नहीं पहुंच सकते। इस तरह की मिसालें अल्लाह के बारे में बयान करना ये तो हराम है, बाज़ औक़ात कुफ्र हो जाता है। कुरान में आप देखें जगह जगह जहाँ पर काफिरों पर रद्द किया गया तो बार बार ये कहा गया है कि अल्लाह के बारे में ऐसी बात ना करो जो इल्म के ऊपर मबनी नहीं है। तुम बगैर इल्म के अल्लाह के बारे में ये बात कर रहे हो। 2 दफा तो एक ये आयत आई है सूरह निसा में, अल माइदा में, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़। ए अहले किताब अपने दीन में गुलूफ ना करो, इफरात व तफरीद का एग्जेजरेशन का शिकार ना हो, और देखो अल्लाह के बारे में कोई बात ना करो मगर वो जो हक पर मबनी है, जिसको वही सपोर्ट करेगी। और फिर आप सूरह हज के अंदर सूरतुल मोमिनून में देखें, जहां कहीं भी अल्लाह ताला काफिरों की बदअकीदगी का जिक्र करता है तो यही कहता है कि ये लोग बगैर इल्म के अल्लाह के ऊपर ऐसी चीजें डाल देते हैं या अल्लाह पर ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके बारे में इनको इल्म ही नहीं है कि अल्लाह की शान ही नहीं है। तो इल्म की बुनियाद पे अल्लाह के साथ कोई बात करनी है तो ये कहना कि जी सीढ़ी जिस तरह छत पे जाने के लिए ज़रूरी है, इस तरीके से अल्लाह तक पहुंचने के लिए बीच में कोई वास्ता डालना ज़रूरी है। अगर आप इस वास्ते से मुराद पैगंबर को ले रहे हैं तो वो पैगंबर सीढ़ी नहीं है
بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناخت کرواتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پوجنا شروع کر دو, وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں نا اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع لاؤ. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم خود تو سکھا ہی نہیں رہے, ہمیں اللہ نے سکھایا. تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں. وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اعتبار سے, وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں, اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے, جیسا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا. اور بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. نبی علیہ السلام نے تو پہلے یہ نہیں اس کو کلیئر کر دیا اس بات کو. اچھا, اس کے اوپر پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں. پھکی بغیر نہیں کام چلتا. جو کہنا جی چھت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے, دیکھیں جی اس کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے. تو پہلے تو ان کو لاجیکل یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چھت پہ ہے نہیں, وہ تو کہتا ہے میں تمہارے اشارت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں, تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا. وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں, تو چھت بیچ میں کہاں ڈال دیا, یہ چھت تو بہت دور ہے. یہ تو لاجیکل بات ہے. پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں, اگر کسی جج کی عدالت میں 100 جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں, پرہیزگار قسم کے داڑھیوں پکڑی والے, اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے, تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں, کیونکہ جج نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے. اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگنا ہے, تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج ہے, اس کے سامنے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے, سارے فرشتے مل کے, سارے پیغمبر مل کے, یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ایسا ہوگا, جھوٹی گواہی دے رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا میں, اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں کی, اور وہ ایسا نہ ہو, تو مجھے بتائیں کیا اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا؟ بالکل. تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی. کتنی بڑی پکی ہے. اے جناب جیلم شریف ہی تیار ہوتی ہے, ادھر وہ خود بھی مانیں گے, ان کو کہ نہیں آپ اسی اصول میں آئے نا سیڑھی والے میں, کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شواہد کی بنیاد پہ, تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے. کہیں گے نہیں اللہ کے لیے تو ایسی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں, تو یہ مثال آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اور یہ آیت تو کتنی واضح ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے اس آیت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل 6 آیات, اور اچانک سینٹر میں یہ آیت آ گئی ہے, تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان ڈسکس ہو رہا ہے, اس کے بعد بھی رمضان, اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں پھر ساتھ ابھی فقہی مسائل یہ ڈسکس ہوئے ہیں نا, کہ روزے چھوڑ سکتے ہو بیماری میں بھی اور اس طرح بھی, پھر تکبیر بلند کرو, پھر دوبارہ سے آپ فقہی احکام و مسائل شروع ہو جائیں گے ان کے رمضان کے روزے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر میں, اور یہ ایگزیکٹ سینٹر میں ہے آیت. وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی. اگر اس کا ترجمہ آتا ہو, یا ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصحف ہاتھ میں لے کے تراویح میں کھڑے ہو جائیں, اور آپ کو پتہ ہو ترجمے والا قرآن ہو کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا. صحابہ کرام کو تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی, تو ان کی اپنی زبان تھی. تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے, پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے, کتنی تکلیف اٹھاتا ہے. دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا, پیٹ کی قربانی دینا, اور رات کو نیند کی قربانی دینا, دونوں قربانیاں.
جی، رات کو بھی قربانی تو ہو جاتی انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ میں جس کے لیے قربانیاں کر رہا ہوں، کیا اس کو بھی پتہ ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں؟ جب انسان کو یہ پتہ ہونا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے. یہ ایک نیچرل چیز ہے. آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہو نا، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتہ چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مصیبت سے گزرا ہوں، تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے. کیوں؟ انسان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے. صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے. دیکھیں اس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں. کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ دیکھو جی بھوک پیاس نیند قربان کر رہے ہیں، اللہ خوش ہے نا ہم سے، اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ پوچھتے اسی لیے ہیں کہ جب وہ تکلیف کاٹتے ہیں نا جناب، جب آپ کو تکلیفیں کاٹنی پڑ رہی ہو نا، پھر بندہ پوچھتا ہے یار میں ابھی تو نہیں لگ گیا کدھرے، کوئی نکلے ہی نہ رزلٹ. تو اسی لیے ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں، تو فرماؤ فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تب یہ کامیاب ہوں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کامیاب لوگوں میں داخل فرمائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. تو گائز کافی اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا گائز، کہ اللہ پہ ایمان لانا کافی ضروری ہے. ہر ایک انسان کو ایمان لانا چاہیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق کاریہ کو کرنے چاہیے. کوئی بھی غلط کاموں سے دور رہنا چاہیے اور اچھے کاریہ کر کے اور نیکی کر کے اللہ کے اوپر یقین کرنا چاہیے، اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو مٹا دینا چاہیے. اگر غلطیاں کی ہے تو توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبھی کو دیکھ رہا ہے. جیسا کہ اس ویڈیو میں کہا گیا کہ اللہ سبھی کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی ہر وقت نظر ٹکی رہتی ہے گائز. اور اس ویڈیو میں کافی زیادہ انفارمیٹیو بات یہ تھی کہ رمضان میں نا سبھی لوگ بھوکے پیاسے رہ کر وہ پھر قرآن کو پڑھتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے ہی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے گائز. سو کافی اچھی لگی یہ بات مجھے، کیونکہ مجھے بھی اتنا کلیئرلی نہیں پتہ تھا کہ رمضان میں ایک دم مارننگ سے لے کے شام تک پوری طرح بھوکے رہا جاتا ہے گائز. میں نے سوچا تھا شاید مارننگ ٹائم یا پھر آفٹرنون میں تھوڑا بہت کچھ کھایا پیا جاتا ہوگا گائز، بٹ جیسا کہ اس ویڈیو میں بتایا گیا لوگ بھوکے رہ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں گائز، اور پھر وہ رات کو کچھ کھاتے پیتے ہیں، ایسا اس ویڈیو میں بتایا گیا گائز. سو مجھے پتہ چلا اور کافی اچھا لگا گائز، اور مجھے تو نہیں پتہ کہ رمضان میں کیا کچھ کھایا جاتا ہے گائز. سو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا آپ کو پتہ ہے، اور رمضان کی کچھ اور خاص باتیں آپ بتا سکتے ہیں گائز. تو رمضان میں روزے ضرور رکھنے چاہیے اور اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہم سبھی کو جنت نصیب کرے گا. اللہ سبھی کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. صرف اللہ سے بہتر کوئی کسی کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے اس دنیا میں، پوری کائنات میں، کیونکہ ہر رشتے مطلبی ہو سکتے ہیں گائز، پر جو اللہ ہے نا وہ سبھی کے دلوں کا حال سمجھنے والا ہے. کتنی بھی کٹھنائیاں کتنی بھی پریشانیاں آئیں زندگی میں، ہر ایک انسان ساتھ چھوڑ دے گا، پر صرف ایک اللہ ہی ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی. سو گائز، تو اسی امید کے ساتھ اب میں آپ سبھی سے الوداع لیتی ہوں اور ملوں گی آپ سبھی سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اور تب تک کے لیے بنے رہیں ہمارے چینل پہ، اپنا پیار اور ساتھ ایسے ہی بنائے رکھے گائز، اور کمنٹ میں بتا دیا کریے کہ میں اور کس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، ریئیکشن لے کے آؤں گائز. سو میں لے کے آؤں گی.
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اگر فرسٹ ٹائم دیکھ رہے تو کمنٹ کریے گائز. بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا گائز تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. سو تھینکس فار واچنگ. بائے بائے فرینڈس.